बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और ख़ास साहब ये नारा लगाया करते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान। लेकिन उनके दौरे हुकूमत में भी अमली तौर पर पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा रहा, एक अशराफिया का और एक आम पाकिस्तानियों का। वो हालत आज भी बरकरार है। आज भी उसी तरह का फ़र्क हमें नज़र आता है कि दो नहीं एक पाकिस्तान की बजाय एक नहीं दो पाकिस्तान बने हुए हैं। और उसकी बड़ी मिसाल ये है कि इमरान खान साहब को लंदन में मुकीम बेटों से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त मिल गई है और ये इजाज़त बाकायदा अदालत के जज की जानिब से दी गई है। हाँ साहब जो कि करप्शन के इल्ज़ाम में, करप्ट प्रैक्टिस के इल्ज़ाम में तोशाखाना केस में 3 साल की सज़ा पा चुके हैं। इसके अलावा उनके ऊपर साइफर का एक बहुत बड़ा केस है। 9 मई के वाक़यात के वो मास्टरमाइंड है और जेल में बंद है, लेकिन उनको तमाम सहूलियात दी जा रही हैं जो कि किसी भी आम पाकिस्तानी को नहीं मिलती। ये ख़ास पाकिस्तानियों को मिलती हैं और ख़ास लोगों को मिलती है जो सिस्टम के लाडले हों। तो इमरान खान साहब पे जितनी भी अफताद पड़ी हों और या जितनी भी मुसीबतें बज़ाहिर नज़र आ रही हैं, लगता यूँ कि सिस्टम के वो अब भी लाडले हैं। और जेल में बंद होने के बावजूद अगर किसी को अपने बेटों से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त मिल जाती है, व्हाट्सएप पर उसकी बात कराई जाती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो को ख़ास आदमी है या उस पर ख़ास मेहरबानियाँ हो रही हैं। तो एक तरफ तो ये हो रहा है और उसी अदालत का जज ये भी फैसला देता है कि साइफर केस कोई आम नौयत का नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट केस है। तो सीक्रेट एक्ट अदालत का तहरीरी फैसला भी आ गया है, वो आपको बताएंगे। और इमरान खान को जो इजाज़त दी गई उस पर बात करेंगे। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के भी इमरान खान के हवाले से मखसूस जज्बात है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इमरान खान के हवाले से जज्बात कोई ढके छुपे नहीं है, इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के जज्बात भी ढके छुपे नहीं है। और लाहौर हाई कोर्ट तो ये कहती है कि अगर हमारे बस में होता तो हम मुदाखलत करते। और उनकी इसी बात के पेश नज़र जो इमरान खान है वो ये चाहते हैं कि उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना सुने बल्कि लाहौर हाई कोर्ट सुने। तो दरखास्तें दायर की गई हैं, इस पर आपको बात बताएंगे। और ये जज जिन्होंने इमरान खान साहब को इजाज़त दी कि अपने बेटों से फ़ोन पर बात कर सकते हैं, उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर है कि ये जज जो है वो इनके दायरे इख्तियार में नहीं है कि ये इमरान खान साहब का केस सुने। यानी वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत को चलाने के अहल नहीं है या वो केस सुनने के अहल नहीं है। और दूसरा, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना ये भी गैर कानूनी है। इस दरख्वास्त का क्या बना, इस जज के खिलाफ जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर सियासतदान जो है वो डरे डरे रहते हैं, हमेशा डरे रहते हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हो चाहे इक़्तिदार से बाहर हो। और ये डर उनका कहीं ना कहीं नज़र आता है। और इसकी मिसाल ये कि पीपल पार्टी की जो अहम क़यादत है उस वक्त दुबई चली गई है और उनके ऊपर बड़ी ख़ास किस्म की नज़र करम हो रही है। सिंध के अंदर नैब उनके पीछे पड़ी हुई है और उनके वज़रा ज़मानतें कराते फिर रहे हैं। तो इसलिए अब कुछ ख़ास बातें करने के लिए, कुछ ख़ास फैसले करने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत चली गई दुबई। और उनके बाद पीछे पीछे उनके जो साबिक़ वज़रा हैं वो भी दुबई चले गए। आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, नासिर हुसैन, शर्जील मेमन और भी कुछ आम लोग दुबई चले गए हैं। और वो दुबई में बैठ के पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में कुछ ख़ास बातें करेंगे कि करना की है। क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थोड़ी सी अनॉयड है, नाखुश है। लेकिन लगता यूँ है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनके जो पीपल्स पार्टी ने शायद जो रेड लाइन होती है ना वो क्रॉस की है। अब वो रेड लाइन क्या है? वो रेड लाइन ये कि जब इस्टेब्लिशमेंट की नज़र है शहबाज शरीफ के ऊपर, तो फिर बिलावल भुट्टो की बहैसियत प्राइम मिनिस्टर कैंपेन चलाना शायद मुझे लगता है कि पसंद नहीं आया। और इस मामले में समझा गया कि ओवरडूइंग की गई है। कुछ और बातें भी हो सकती है, लेकिन बाजार ये नज़र आता है। और नैब जो है वो पीछे पड़ी हुई है। साबिक़ सूबाई वज़ीर एक्साइज मुकेश चावला ने ज़मानत कराई, अब उनके बंदे ज़मानत कराते फिर रहे हैं। वो 4 बंदों को आज फिर वो कोर्ट में गए हुए थे कि जी नैब को रोका, जब हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो वहाँ पे कड़बस मचा हुआ है, बहुत से लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। 50-60 लोगों की गिरफ्तारी की बात हो रही है और उनमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है। तो पीपल पार्टी इसलिए पाकिस्तान में इन मामलों के ऊपर बात नहीं कर रही और ये अब बैठ के दुबई में सलाह मशवरा करेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि पाकिस्तान में तो खुफिया एजेंसियां उनकी गुफ्तगू टेप कर लेती हैं, जो भी वो बात करेंगे तो पहुंच जाएगी कहीं ना कहीं। और ऐसी बातें पहुंचती हैं तो फिर नाराज़गी भी पैदा होती है। इमरान खान साहब से जो इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी की बड़ी वजह ये थी कि इमरान खान का भी अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं था। और उसकी बड़ी मिसाल वो
سعودی جو شہزادہ ہے ولی عہد شاہ محمد بن سلیمان کے حوالے سے جو انہوں نے غیر محتاط گفتگو کی تھی، انہی کے ذاتی طیارے میں وہ ان تک پہنچ گئی تھی. تو یہ غیر محتاط گفتگو ہے یا محتاط گفتگو بھی کرے تب بھی اس کی چیزیں اگر پہنچ جائے دائیں بائیں تو بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو پیپل پارٹی پاکستان سے آؤٹ اور اس وقت بیٹھ کے دبئی میں سر جوڑ کے بیٹھے ہو کے کرنا کی ہے. اس کے علاوہ حلیم عادل شیخ جو گرفتار ہوئے تھے کل، ان کو آج عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا انسداد دہشت گردی کی عدالت نے. تو فوراً ایک پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. یہ کسی اور تھانے کی پولیس تھی، پہلے کسی اور تھانے نے گرفتار کیا ہوا تھا. وہ اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ان کے خلاف کل ایک اور مقدمہ درج ہوا پریڈی تھانے کراچی میں، اور یہ مقدمہ ہے کار سرکار میں مداخلت، بلوار پولیس پر حملے کی دفعات. ویسے ہی 9 مئی کے واقعات میں بھی جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی اس میں بھی شامل ہے. کراچی میں کچھ کیس ہے نہیں سوائے احتجاج کے، تو یہ وہی کیس ہے، کار سرکار میں مداخلت، بلوا اور پولیس پر حملے. تو ان کو دوبارہ اٹھا لیا گیا. اس کے علاوہ 400 یونٹس والے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کا ایک پلان تیار ہو گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے، یہ خبر ہے کہ پاکستانی حکومت نے IMF کو یقین دلا دیا کہ وہ ان کے پاس ایک پلان ہے اور ان کے پاس کوئی اضافی بجٹ ہے کوئی 200-250 ارب روپے کا، جو کسی بھی جگہ پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو وہ بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو صارفین 400 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے ٹیکسز کم کر دیے جائیں. تو اس پر جو ہے یہ ایک پلان ہے، اور یہ پلان IMF کو دے دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا جی کہ جناب جب تک آپ کوئی چیز منظور نہیں کریں گے ہم پاکستان میں کوئی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ خبر ایک اور بھی ہے کہ وہ جو فری یونٹ والی تجویز تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے. فری یونٹ یعنی جو پاکستان کی 62 شخصیات لیڈ کلاس جن کو، اور اس محکمے کے لوگ یعنی وابڈا کے لوگ یا KSC کے لوگ جن کو فری بجلی ملتی ہے، وہ تجویز مسترد کر دی گئی ہے. اب کیوں مسترد کر دی گئی ہے؟ جن کا جی کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل معاملہ تو یہ کہ جو لوگوں کو ریلیف دینا ہے جن کے بل زیادہ آیا وہ تو ٹیکس لگے ہیں، یہ تعلق ان کا ہے. اگر فری بجلی آپ بند بھی کر دیں گے تو اس سے کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. صرف یہ کہ وہ فری بجلی ہمیں مل رہی ہے، ہم پیسہ تو پے کر رہے ہیں، اور بجلی اس وقت وافر مقدار میں مل رہی ہے، اور ہم اس کے اوپر جو کیپیسٹی چارج ہے وہ بھی پے کر رہے ہیں. تو جو فری یونٹ ہے وہ سمجھ لیں اسی مد میں جا رہے ہیں. کوئی عجیب و غریب لاجک اختیار کی گئی ہے. لیکن بہرحال کہتے ہیں نا کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور. تو حکومت کے لوگ کہاں حکومت میں بیٹھے لوگوں کی بجلی بند کریں گے؟ یعنی میں اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار لوں کہ مجھے اگر 3000 یونٹ یا 300 یونٹ بجلی فری مل رہی ہے تو میں دستخط کر دوں کل سے میری فری بجلی بند. ایڈے پاکستانی چنگے نہیں ہے. شاہ محمود قریشی کا بیٹا بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہا تھا. اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بھی کچھ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی دبئی میں کوئی میٹنگ تھی تو ان کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا کیونکہ ان کا نام بھی سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے. انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن انہیں بتایا گیا کہ آپ پر ہماری آنکھ ہے اور آپ کو بھی کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ فی الحال باہر نہیں جا سکتے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے آج ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے الیکشن کے حوالے سے، اور یہ جو 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن تھا اس کے حوالے سے ایک فیصلہ تھا. الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی، وہ درخواست ریجیکٹ کر دی گئی ہے، اور کہا گیا جی کہ الیکشن کمیشن کو یہ کوئی حق نہیں کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے، اور جو ڈیٹ دی گئی ہے اس پر الیکشن نہ کرائے. یہ ایک بڑا فیصلہ ہے جو یعنی الیکشن کمیشن کی درخواست نظر ثانی ہے مسترد کی گئی ہے. اس کے علاوہ نیب کا بھی کیس چل رہا ہے. نیب میں جو ترمیم کے حوالے سے اس میں کچھ اہم چیزیں سامنے آئی ہیں، اور جو آج بڑا پوائنٹ چیف جسٹس نے اٹھایا وہ یہ کہ یہ جو 50 کروڑ لمٹ رکھی گئی جی، 50 کروڑ سے کم کی کرپشن تو نیب وہ کیس نہیں لے سکتا، تو اس کا مطلب ہے 49 کروڑ کی کرپشن کرنے والے کو معافی ہے. تو یہ بڑی الارمنگ چیز ہے. تو چیف جسٹس صاحب اس پہ بڑے یعنی وہ کہتے ہیں جز بز ہو رہے ہیں، اور وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ نیب ترمیم جو ہے وہ عمران خان کے مخالفین نے کی ہے. اگر یہ عمران خان صاحب نے کی ہوتی تو جناب بڑی تعریفیں ہونی تھی کہ کیا بات ہے، کیا کام کر دیا ہے. PIA بھی لگی گئی ہے. PIA کیوں لگی گئی ہے کہ FBR نے PIA کے 26 اکاؤنٹ سیز کر دیے. FBR کے مطابق فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں PIA کو 8 ارب روپے دینے ہیں FBR کو. اس میں سے یہ کہا گیا تھا کہ اگست میں 2 ارب روپے ادا کر دیں گے، لیکن PIA نے ایک الگ اکاؤنٹ کھول کر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے اس کو اس میں استعمال کر لیا، لیکن FBR کو جمع نہیں کرائی. تو FBR کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ
جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، پی آئی کے جو سینئر آفیشلز ہیں ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے، اور فی الحال ان کے جو 26 اکاؤنٹ ہیں وہ منجمد کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ڈالر اور اسٹاک مارکیٹ پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کو جو اسپیشل قسم کا ریلیف دیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ فون پر وہ بیٹوں سے بات کر لیں۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے عمران خان کی درخواست منظور کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک کو یہ کہا ہے کہ وہ عمران خان کی ان کے بچوں سے اگر وہ ان سے ملنا چاہے تو الگ ملاقات کرائے، اور یہ ان کے وکیل نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی بیرسٹر عمیر نیازی نے کہ چیئرمین عمران خان اس وقت کسٹڈی میں ہے، چونکہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، وہ فون پر یا واٹس ایپ پر اپنے سگے بیٹوں سلیمان اور قاسم سے بات کرنے کے، ملاقات کرنے کے خواہاں ہیں۔ تو درخواست کے متن میں کہا گیا کہ جو ملزم ہے وہ اپنے بچوں سے ملاقات کرنے کا قانونی رائٹ رکھتا ہے۔ تو عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ جیلر کو یا جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ کہا جائے کہ وہ اس بات کا اہتمام اور انتظام کریں کہ عمران خان اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے بات کر سکیں۔ تو عدالت نے یہ درخواست منظور کر لی اور یہ کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کی اپنے بچوں سے فون پر یا واٹس ایپ پر ملاقات کرانے کا اہتمام کریں۔ تو چور کو اگر آپ مرغن غذائی کھلائیں گے، وی آئی پی کمرہ دیں گے اور اسے 5 اسٹار ہوٹل جیسی سہولت دیں گے تو کیا وہ کبھی چوری سے باز آئے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف کو ان کی جو اہلیہ ہے جب وہ بستر مرگ پر تھی اور وہ خود جیل میں قید تھے تو انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے گزارش کی کہ ان کی بات کرا دی جائے لندن۔ ظاہر ان کی اہلیہ اس وقت کوما میں تھی تو اہلیہ سے تو بات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن نواز شریف چاہتے تھے کہ وہ ڈاکٹروں سے پوچھ سکیں اور ہو سکے تو ڈاکٹر ان کی اہلیہ کے کانوں میں وہ فون لگا دیں اور وہ ان کی آخری سانسیں سن سکیں، ان کو جو اپنے دل کی بات ہے وہ بتا سکیں۔ جب نواز شریف پاکستان آ رہے تھے تو ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جب وہ اپنی اہلیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مجھ سے بات کرو، میں تمہارا باؤ جی ہوں۔ تو باؤ جی جو ہے وہ پیار سے کہا کرتی تھی کلثوم نواز شریف کو، اور نواز شریف کو لیکن یہ فیسلٹی نہیں دی گئی۔ نواز شریف کو جیل میں ان کی لب مرگ اہلیہ سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کی آخری سانسیں سننے کی اجازت نہیں تھی، اس کی خیریت معلوم کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور عمران خان کو اپنے بیٹوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت ہے، واٹس ایپ پر بات کرنے کی اجازت ہے، ویڈیو کال کی اجازت ہے، وہ اپنی ایکس وائف سے بات کر سکتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں، وہ اپنی اس بچی سے بات کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ابھی ڈسپیوٹ ہے کہ ان کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے۔ تو عمران خان کو پوری اجازت ہے۔ عمران خان کو یہ بھی اجازت ہے کہ ان کے کمرے میں آپ کلر ٹیلی ویژن رکھیں، ان کو ایئر کولر دیں، ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں دیں، اور ان کو مٹن کڑھائی کھلائیں، ان کو آپ مرغن غذائیں کھلائیں، ان کو پستہ بادام دیں، تو ان کے لیے ہر سہولت ہے۔ اور لگتا ہی ہو کہ عمران خان صاحب جیل گئے نہیں ہے بلکہ اپنی مرضی سے انہوں نے جیل کا ایک کمرہ پسند کیا ہے تاکہ وہ بشا بی بی سے دور رہ سکے، اپنی اہلیہ سے ذرا فاصلہ رکھ سکے، لیکن وہ اہلیہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں نا جو فیملی سے اک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کل ہی چنگے، تو اس طرح کا معاملہ لگتا ہے کہ عمران خان کو تو ایک الگ سے بیڈ روم مل گیا جس میں وہ انجوائے کر رہے ہیں، کھانے مرضی کے، پھل مرضی کا، اور خوش ہیں۔ اور خوش اس لیے ہے کہ ان کی کچھ عادتیں ظاہر ہے وہ ان سے چھوٹ گئی ہیں، چھڑوا دی گئی ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ ڈرگز لیتے ہیں، اور جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت بھی انہیں کہا گیا تھا کہ وہ ڈرگز چھوڑ دیں، اور انہوں نے 3 مہینے کے لیے ڈرگز کا استعمال ترک کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہ اس میں انوالو ہو گئے، اور اب پھر ان کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ لیتے ہیں، تو جیل جانے سے ان کی کم از کم ڈرگز والی عادت چھوٹ گئی ہے، تو وہ اب اپنے نارمل بیہیویئر میں آ رہے ہیں، تو وہ خوش ہیں۔ کتابیں پڑھنا اور اچھے کھانے کھانا، مزے کرنا، اور جیل کے کورٹ یارڈ میں ظاہر ہے وہ بہت زیادہ باغ نہیں ہوتا، باغ جناح نہیں ہوتا، لیکن چھوٹا موٹا ہوتا ہے، وہاں پہ واک کر لینا یہ بڑی غنیمت ہوتی ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ تمام نعمتیں میسر ہیں، اور ان کے وکیل تو باقاعدہ دہائیاں دینے کی کوشش کریں کیونکہ انہوں نے کیس پلیڈ کیا ہوا تھا، ایک بلڈ کیا ہوا تھا کہ عمران پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اس کو جناب گندا بدبودار باتھ روم دیا ہوا ہے، اور نیچے سوتا ہے، مچھر کاٹتے ہیں، اور وہ فلانا ہوتا ہے، اور بڑے یعنی ہر قسم کا ظلم عمران خان کے ساتھ ہو رہا تھا، اس کی جیل میں چوہے چھوڑے جا رہے تھے،
اور سر پہ کیمرے لگے ہوئے تھے, اور جہاں واش روم ہے وہاں اس کے سامنے کیمرہ لگا ہوا تھا. ان کی جو ہے پرائیویسی متاثر ہوتی تھی. لیکن عمران خان صاحب کی بہنیں جب ملاقات کر کے آئیں تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کہا عمران خان تو بڑا خوش ہے, ہیپی ہے. ظاہر ہے کہ بندے کی عادت چھوٹ گئی, جو بڑے بڑے ہسپتال نہیں چھڑوا سکتے, بڑی بڑی فیملیز کے بچے جو ڈرگس میں مبتلا ہیں, سفر کر رہے ہیں, ان کے بچے وہ یہ آتے نہیں چھوڑتے, ان پہ بھی کتنا بھی پیسہ خرچ کیا جائے, چاہے ان کو ہاسپٹل میں رکھا جائے, کہیں رکھا جائے. تو یہ جیل جو ہے پرائیویسی ہے, اس نے لگتا ہے عمران خان صاحب کو ریکور کر دیا. تو انہوں نے خوشی ہونا ہے, اور اوپر سے ان کو یہ سہولت ہے کہ ان کو ایک موبائل فون دے دیا جائے, وہ سب سے بیٹھ کے زوم پہ بات کرے. اب جو اپنے بچوں سے بات کرے گا وہ باقی لیڈران سے بات نہیں کرے گا, وہ سب سے بات کرے گا, وہ بلکہ اپنے سہولت کاروں سے بات کرے گا. وہ ایک کال کھڑکائے گا بہاولپور, ایک کال کھڑکائے گا کوئٹہ, ایک کال کھڑکائے گا یہاں پہ چکوال میں اور کہے گا تسی کی کیتا ہے میرے نال, اور ایک کال لاہور میں کھڑکائے گا جو ان کے سابق چیف جسٹس رہے ہیں, اور ان کو کھڑکائے گا. ثاقب نثار صاحب کو کہے گا کہ جناب میں نے پڑھو تم. تو خان صاحب کو یہی سہولت اس وقت دی گئی تھی جب ان کو اسلام آباد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے گرفتار کیا گیا تھا. تو اس کے بعد ان کی فون پہ بات کرائی گئی. مسرت چیمہ اور عمران خان کی آڈیو کال لیک ہو گئی تھی کہ ان کی بات کرائی گئی ہے. تو اس کے بعد ہی عمران خان صاحب نے پھر وہ ڈائریکشن دی, اور جس کے بعد پھر وہ یہ جو 9 مئی کے سانحہ ہوا تھا, توڑ پھوڑ ہوئی تھی, یہ اس کے بعد ہی تھا. کوڈ ورڈ میں انہوں نے کوئی بات سمجھائی جو کوڈ آج تک یہ پکڑ نہیں سکے. ویسے کوڈ کئی ہوتے ہیں نا, کوڈ تو یہ وی آئی پی جب ٹریفک موومنٹ ہوتی ہے تو ان کے کوڈز ہوتے ہیں. پرائم منسٹر کا روٹ لگاؤ, مثال دے رہا ہوں, ضروری نہیں ایسا پرائم منسٹر کا روٹ لگاؤ تو اس کا کوڈ یہ بھی رکھا جا سکتا ہے کہ آج موسم بڑا خوشگوار ہے, سمجھ جائیں گے جی روٹ لگا ہوا ہے. تو ایسے کوڈز ہوتے ہیں. کوڈ ورڈ میں عمران خان صاحب نے تو بہت عمران سیریز پڑھی ہوئی ہے, روز وہ کوئی نہ کوئی یہ جو مسٹری چھوڑتے ہیں تو ان کو یہ جاسوسی کہانیاں پڑھنے کا اور اس قسم کی چیزیں کرنے کا بڑا شوق, اور انہوں نے کی ہے. اینی ہاؤ, یہ ایک نہیں دو پاکستان ہے, اور یہ ثابت ہو گیا. اب سیکرٹ ایکٹ عدالت اسلام آباد نے وہ جو 16 اور 30 اگست کو سائفر کیس کی سماعت کی تھی اس کے فیصلے بھی جاری کر دیے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا جی کہ 16 اگست کو سماعت ہوئی تھی جس میں ایف آئی نے ریمانڈ مانگا 14 روز کا, لیکن چونکہ وہ پہلے سے قید تھے تو ہم نے ان کا جوڈیشل ریمانڈ نہیں دیا, ہم نے ان کا فزیکل ریمانڈ نہیں دیا, جوڈیشل ریمانڈ دیا. پھر انہوں نے کہا فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ زندگی بڑی اہم ہے, معلوم نہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے باہر لانے پر کوئی حادثہ پیش آ جائے. غیر معمولی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا جسمانی ریمانڈ منظور نہیں کیا جا سکتا, تو ان کو پھر جوڈیشل کر دیا گیا. تو عدالت نے یہ بھی کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو پیش نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ ان کی جان کو تحفظ فراہم کرنا ہے. سائفر کیس کوئی عام کیس نہیں ہے, سائفر جیسے حساس کیسز میں ریاست کی خود مختاری شامل ہوتی ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل کو پی ٹی آئی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر تحویل میں لینے کا حکم دیا جاتا ہے. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو خطرے اور عوام کو لاحق خدشات کے پیش نظر ان کی حاضری سے استثناء دیا گیا ہے, اور چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری جوڈیشل کمپلیکس میں تصور کی جاتی ہے. یہ بھی پہلا ریمانڈ دیا گیا تھا. دوسرے فیصلے میں لکھا گیا ہے جی کہ عدالت کو وزارت قانون سے چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل اٹک جیل میں کرنے کا نوٹیفیکیشن موصول ہوا. 30 اگست کے فیصلے کے مطابق عدالت نے ان کو گزشتہ سماعت پر 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیجا تھا, اور عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو اٹک جیل میں سیکرٹ ایکٹ عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم دیا. اور چیئرمین پی ٹی آئی سے عدالت نے جیل میں حالات, مسائل اور برتاؤ کے بارے میں پوچھا, اور پھر جیل سپرنٹینڈنٹ کو چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل قانون کے مطابق تمام سہولیات دینے کا آرڈر دیا. عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت بہت اہم ہے, سپرنٹینڈنٹ جیل تمام تر اقدامات اٹھائیں, جبکہ وکیل صفائی نے وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن کالم اور سائفر کیس کو اوپن کورٹ میں کرنے کی درخواست کی ہے. یہ تفصیلی فیصلہ یا تحریری فیصلہ کہہ رہے ہیں جس میں عدالت نے جو ڈائریکشن دی اس کی ڈیٹیل ہے. اس کے علاوہ سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے خلاف دائر درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی, اور چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا عدالت کا وینیو تبدیل کیا گیا ہے, جس پر وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیس کی متعلقہ عدالت مجسٹریٹ کی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اختیارات دینا یہ غلط ہے. وکیل نے استدعا کی کہ
اس پر جواب طلب کیا جائے۔ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیے کہ میں آپ کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیتا ہوں۔ تو وکیل نے کہا جناب یہ بڑی جلدی والا معاملہ ہے، آپ نوٹس جاری کریں گے تو بڑی دیر ہو جائے گی، فوری طور پر اس کیس کو لگایا جائے، اور اگر آپ کر سکیں تو فوری جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے، آئندہ ہفتہ، کیونکہ اب تو آج جمعرات ہو گئی، اب اس میں 2-3 دن رہ گئے ہیں، تو اس میں کس کیس کو لگایا جائے۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کیس کی سماعت ہم اگلے ہفتے کر لیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی اور کہا جی کہ ان کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دلائی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایف آئی اے اسلام آباد کی تحویل میں ہے، اور اس طرح یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بنتا ہے۔ اگر وہ پنجاب حکومت کی تحویل میں ہوتے تو ہم مداخلت کرتے، یعنی اسے چھڑ دے نا، اسی پنگا ضرور لیندے اور عمران خان کو جو ہے وہ ریلیف دلاتے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے توشہانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی اے کی الیکشن کمیشن سے نااہلی اور پارٹی عہدے سے ہٹانے کے خلاف کیس میں جو مرکزی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ایک اور متفرق درخواست کر دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست واپس لینے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں اپنے کیسز کی پیروی کر سکیں۔ تو سمجھ رہے نا، عمران خان صاحب کو یعنی پتہ ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی بجائے لاہور ہائی کورٹ میں کیس آ گیا تو ستہ خیران ہے، اور اگر سپریم کورٹ میں بات چلے گی تو ستہ خیران ہے۔ تو یہ یعنی لاہور ہائی کورٹ کے پیٹ میں بھی کافی درد ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ ہماری تحویل میں کیوں نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے ان کو شاید یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں ان کے کیسز نہیں چلائے جا رہے، اور ان کی گرفتاری پنجاب کے مقدمات کی بجائے اسلام آباد پولیس کے، اسلام آباد کی ایف آئی ہے اس کے حوالے سے ڈالی گئی ہے۔ آپ بجلی کے حوالے سے بات کریں، پاکستان کے مختلف شہروں میں آج بھی بجلی کے حوالے سے ہنگامے جاری ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور تاجروں نے ہڑتال کی ہوئی ہے، بہت سی مارکیٹیں بند ہیں بڑے شہروں میں، خاص کر جو خیبر پختونخوا اور سندھ کے کچھ شہر ایسے جہاں پہ کاروبار بند ہے۔ تاجروں کا اس پہ اختلاف ہے، ڈسپیوٹ ہے مارکیٹیں بند کرنے پہ، کھولنے پہ۔ بہت سے جگہوں پہ یہ مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن جو اسے کہہ سکتے ہیں کہ ملا جلا رجحان ہے ہڑتال کے حوالے سے، لیکن اس پر ہر طبقہ فکر کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کا امپیکٹ ہر شعبے پہ آ رہا ہے، اور ڈالر جو ہے وہ اس وقت یعنی جو نواز شریف نے پریڈکشن کی تھی نا، یہ 500 پہ بھی جا سکتا تھا اگر یہ بیچ میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہ آتی، تو وہ اب لگتا ہے کہ وہ بیریئر ہٹ گیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ بھی گر رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ تو یعنی 986 پوائنٹ کی بڑا ہوتا ہے، یعنی اس وقت وہ کئی روز کے بعد 44,475 پوائنٹ پر آئی ہے، 2 روز میں وہ تقریباً 1759 پوائنٹ گر چکی ہے۔ تو اس سے تمام انڈسٹری کے جو بڑے بڑے شعبے ہیں نا، وہ اس وقت پرابلم میں ہیں۔ آٹو موبائل، سیملر، سیمنٹ، کیمیکل، کمرشل بینک، تیل و گیس تلاش کرنے والی کمپنیاں، او ایم سیز، ریفائنری سیکٹر، یہ سب مندی کا شکار ہیں۔ اور پھر ڈالر کے مقابلے میں جو روپیہ گر رہا ہے مسلسل، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہے، اور آج بھی جو تیل کی قیمتوں میں اضافے کی اطلاعات ہے کہ 10 سے 12 روپے پر لیٹر پیٹرول بڑھ سکتا ہے، اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوگا، تو اللہ خیر کرے۔ تو ڈالر جو ہے وہ 1 روپے 56 پیسے اور بڑھ گیا ہے، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ 306 روپے کا ہو گیا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس کی وجہ پولیٹیکل انریسٹ اور کسی بھی چیز کا اپنے حتمی انجام کی طرف نہ جانا۔ بس ہمیں یہ نہیں پتا کہ الیکشن ہونے ہیں تو کب ہونے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان کرپٹ ہے تو یہ جیل میں رہیں گے یا باہر رہیں گے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکے گی کہ نہیں لے سکے گی، ہمیں یہ نہیں پتا کہ نواز شریف نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا جو ارادہ کر چکی ہے وہ اس پر قائم ہے یا نہیں قائم، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کتنے دنوں میں بحران سے نکلنا ہے، اور یہ جو مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے اسے کون بند کرے گا اور کیسے بند کرے گا۔ تو اتنی ساری بے یقینی کی جو کیفیت ہے، اس عالم میں تو ایک جو ہے وہ 4-5 افراد کے کنبے کا گھر مستحکم نہیں رہ سکتا، تو یہ تو 24 کروڑ 24.5 کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے، یہ کیسے مستحکم رہے گا؟ اس پر خدا کے لیے سوچے اور عوام کے لیے کوئی بہتر راستہ تلاش کرے۔ اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن و عقلوں کا بہت خیال۔